लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, रसूल पर ईमान लाने का एक और तकाज़ा पेश करता हूँ और इसी पर बात ख़त्म करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का अगला तकाज़ा ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब किया जाए। इस आयत के अगले दो अल्फाज भी यही हैं, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, हुजूर का अदब करो, हुजूर का अदब करो, व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह ताला की पाकी बयान करो, अल्लाह ताला की बंदगी करो, अल्लाह को राजी करो। आका नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब ये इंतहाई जरूरी है। मैं इस पर सिर्फ कुरान पाक की आयत सुनाकर मैं आप पर वाज़ेह कर दूं कि हुजूर का अदब जरूरी है। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कुछ लोग कलमा पढ़ते हैं लेकिन बेईमान है। अल्लाह का कुरान है। कुछ लोग अल्लाह पर ईमान लाने की बात करते हैं, कयामत की ईमान की बात करते हैं, लेकिन काफिर हैं। मौला वजह क्या है? फरमाया दिलों में नबी का अदब नहीं है ना। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, आखिर में फरमाया अंतहबत अमालुकुम, मैं तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दूंगा अगर अदब ना किया। हुजूर से आवाज ऊंची हो गई, अमाल बर्बाद कर दूंगा। मौला वजह क्या है? 50 साल नमाजें पढ़ी, रात के जगरते हैं, तहज्जुदें हैं, तिलावतें हैं, मुसल्ले हैं, इल्म है, फजल है, पता नहीं क्या क्या है, आवाज ऊंची हो जाए। फरमाया बताना चाहता हूं तुम्हारी नमाजें, रोजे, हज, ज़कात बाद में है, मुस्तफा का अदब पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्बाद कर दूंगा अंतहबत अमालुकुम, और तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दूंगा, कख भी नहीं छोड़ूंगा। जितना किया धरा होगा मैं कलम फेर लूंगा, नहीं देखूंगा कितने मुसल्ले सुनाए हैं, कितनी तकरीरें की हैं, कितने मदरसे बनाए हैं, जुब्बा कितना लंबा है, दस्तार कितनी लंबी है, शागिर्दों की लाइनें कितनी है, जबान कितनी जो है, जबान की बोली और जबान की तेजी कितनी ज्यादा है, नहीं देखूंगा। अंतहबत अमालुकुम, देखूंगा तो अदब मुस्तफा देखूंगा। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह फड़ के हो, चिल्ले कड़े पर कुछ भी ना खटिया, की लेना चिलिया वड़ के हो, इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, की लेना इल्मा पढ़ के हो, जाग बिना दूध जमदे नाही, हमें लाल होवन कर करके हो। ये जाग क्या है? तस्बीह बेकार, चिल्ले बेकार, इल्म बेकार, जुब्बा बेकार, दस्तार बेकार, मदरसे बेकार, तबलीगे बेकार, बिस्तरे बेकार, हर शय बेकार। ये जाग क्या है? फरमाया जाग अदब मुस्तफा है, मोहब्बत मुस्तफा है, इश्क मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, पहली बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो बात बोलो और वो बात करो जो अदब के मुताबिक हो, जो बात हल्की है, जिसमें आका पाक अलैहिस्सलाम की जात, शान, मकाम की नफी हो रही है। न ऐसा सोचो, न ऐसा बोलो, वरना अंतहबत अमालुकुम, अमाल बाद में है, जुब्बा दस्तार तबलीगें बाद में है। हुजूर का अदब, और बोलो हुजूर का अदब पहले है। ये अपने आप को हमने सोचना है, हम कहां खड़े हैं, हम कहां जा रहे हैं, हमारा लगाव किस तरफ है। अब आओ, आका पाक का अदब मेरे भाइयों, अदब इसमें है कि ये माना जाए कि अल्लाह पाक आलिमुल गैब है, सारे गैब के खजाने रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत में हैं। अल्लाह की सिफ्त है इल्म पाक। अल्लाह पाक ने जितना चाहा मेरे हुजूर को इल्म दिया है, और इतना दिया है जो हुजूर ने खुद फरमाया है, जो हो चुका मेरे आका वो भी जानते हैं, जो कयामत तक होने वाला है मेरे आका वो भी जानते हैं। कुरान की आयत भी हैं, पढ़ोना नहीं चाहता कि वक्त बहुत कम है, हदीस भी हैं, वक्त बहुत कम है। सब कुछ बताकर मिंबर पे खड़े होकर फरमाया सलूनी अम्मा शेतुम, अम्मा शेतुम सलूनी, सलूनी। लोगों आओ पूछो, पूछो, जो पूछना है पूछो, पूछना तुम्हारा काम है, सब कुछ बताना मेरे मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह। अदब इसमें है कि हुजूर का इल्म माना जाए। अगर कोई आका पाक का इल्म घटाने की कोशिश करे, इल्म के खिलाफ बोलने की कोशिश करे, मेरे भाइयों, अगर किसी शागिर्द के सामने कोई बंदा बोले आपके उस्ताद किबला मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीज बारवी साहब को ये नहीं आता, वो नहीं आता,
یہ کہے گا بے ادبی کر رہے ہو، میرے استاذ کے لیے ایسا مت بولو، ہم نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے۔ پتہ چلا علم کسی کا بیان کرنا یہ اس کا ادب ہے، یہ اس کی عزت ہے، اور کسی کا علم گھٹانا یہ اس کی توہین ہے، یہ اس کی بے ادبی ہے۔ میرے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں، جو بشر نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بڑا قابل غور جملہ ہے، حضور بشر ہیں، جو بشر نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ پھر سن لیں، میں ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آقا بشر ہیں، اور جو حضور کو بشر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو اپنے جیسا بشر مانتا ہے مسلمان وہ بھی نہیں ہے۔ آقا نور ہیں، نوریوں میں آپ کی مثال نہیں، آپ بشر ہیں، بشریت میں آپ کی مثال نہیں، لہذا آقا پاک کو نور مانا جائے اس میں حضور کا ادب ہے، وہ جی شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو نور ماننے سے شرک نہیں ہوتا، ایک حضور کو نور ماننے سے شرک ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہو، کہاں پڑے ہو، اور بڑے بڑے جھنڈے سیاسیوں نے لگائے، تمہیں فتوے یاد نہیں آئے، یہ چھوٹی سی جھنڈی ایک ہاتھ کے برابر ہے، یہ تمہیں تکلیف دیتی ہے کہ یہ حضور کے نام کی ہے۔ لوگوں نے لاکھوں کی لائٹیں کی شادیوں پہ اور تماشوں پہ، تمہیں فتوے یاد نہیں آئے، ہم نے ایک لڑی بھی جھنڈے کی ڈانگ کے ساتھ، جھنڈے کے ڈنڈے کے ساتھ لٹکا دی تو تمہیں تکلیف ہونے لگی۔ اور جناب والا لوگوں نے کتنے جلسے کیے، ہم نے چھوٹی سی جلسی حضور کے نام کی، پتہ چلا نہ تمہیں سیاسی جھنڈوں سے مسئلہ ہے، نہ سیاسی جناب والا جلسوں سے مسئلہ ہے، نہ دنیا کی لائٹوں سے مسئلہ ہے، تمہیں مسئلہ حضور سے ہے کہ سب کچھ ہوتا رہے بس حضور کے لیے نہ ہو۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کسی کے لیے کریں گے نہیں کریں، حضور کے لیے ضرور کریں گے۔ درودوں کی یہ بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ کہتے چلنے والوں کو مرو گے یوں ہی جل جل کے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا، آقا پاک علیہ السلام کو نور ماننے میں شرک نہیں ہوتا، فرشتوں کو مانا تو شرک نہیں ہوا، حضور کو مانا تو شرک کیوں ہوا؟ آقا پاک کو بشر ماننا یہ ضروری ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے، لیکن آقا پاک ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ آپ جو ہے خیر البشر ہیں، آپ فخر البشر ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اب میرے بھائیوں اس میں حضور کی عزت ہے کہ یہ کہا جائے کہ میرے بھی دو ہاتھ، حضور کے بھی دو ہاتھ، میری بھی دو آنکھیں، حضور کی بھی دو آنکھیں، میں بھی ایسا، حضور بھی ایسے، یہ توہین ہے۔ تو کہاں وہ کہاں؟ ہاں یہ کہنے میں عزت ہے کہ آنکھیں میری بھی دو ہیں، آنکھیں مصطفیٰ کی بھی دو ہیں، مجھے یہ بھی نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو عرش اولا نظر آتا ہے، نیچے دیکھے تو تحت سرا نظر آتا ہے۔ ہاں میرے آقا مولا نبی پاک علیہ السلام کی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، ان ہاتھوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اشارے سے چاند توڑ دیتے ہیں، سورج موڑ دیتے ہیں، پتھروں کو کلمے پڑھا دیتے ہیں، درختوں کو قدموں میں بلا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزت والی بات بولو، عزت کرو میرے رسول کی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جن جملوں میں، جن باتوں میں حضور کی اہانت ہے، آقا کی توہین ہے، وہ زبان پہ لاؤ گے، زبان پہ بعد میں آئیں گے، ایمان پہلے ضائع ہو جائے گا، اعمال پہ پہلے قلم پھر جائے گا۔ لہذا حضور کا ادب کرنا یہ ضروری ہے۔ ادب اس میں نہیں ہے کہ آقا پاک کے علم کو گھٹا کے بیان کیا جائے، ادب اس میں ہے جتنا علم اللہ نے دیا ہے وہ بتا کے بیان کیا جائے۔ ادب اس میں نہیں ہے کہ آقا پاک کو اپنے جیسا کہا جائے، ادب اس میں ہے کہ حضور کے لیے یہ بولا جائے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، خدا کے بعد کوئی ذات ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ادب اس میں نہیں ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر عام بندوں جیسا کیا جائے، عام انسانوں جیسا کیا جائے، بلکہ ادب اس میں ہے کہ سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جن کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے ایک خلق ہے نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
ہمارا نبی، یہ شان ہے، یہ ادب ہے، لوگوں کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا یہ ادب آپ کو علماء اہل سنت کے بعد، مسلک اہل سنت کے پاس، یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس اگر کوئی پوچھے اہل سنت کا دوسرا نام کیا ہے تو بتا دینا اہل سنت کا دوسرا نام ادب مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ادب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو یہ نمازاں والے مسئلے بعد چن، روزے تسبیحاں تبلیغاں دھکے دھوڑے بعد چن، پہلے دل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ادب ہونا ضروری ہے، اور یہ ادب سوائے اہل سنت و جماعت کے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ادب کا یہی تقاضا میں انتہا کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ادب 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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ پیر صاحب بہت بڑے آستانے سے ہیں، علم پڑھنے پڑھانے میں آستانہ عالیہ بارو شریف اپنی مثال آپ ہے۔ یہ واحد آستانہ ہے کہ جن کے مریدوں میں ہزاروں کی تعداد علماء کی ہے۔ آپ آستانہ عالیہ عرس پہ جائیں، آپ کو ہر چوتھا بندہ عالم دین نظر آئے۔ اس محفل میں درجنوں عالم بیٹھے ہیں اور قاری بیٹھے ہیں، اور فیضان آستانہ عالیہ بارو شریف کا ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ راجن شاہ کی دھرتی پہ یا رسول اللہ کہنے والے، مسلک حق اہل سنت بریلوی سے تعلق رکھنے والے، یہاں پہ درجنوں علماء اور درجنوں قرآن کے حافظ اور درجنوں پکے ٹھکے یا رسول اللہ کہنے والے سنی ہوں گے۔ یہ فیضان پہنچا ہے تو مرد قلندر حضور امیر اہل سنت خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی کی نگاہ کا فیضان ہے، جن کی نگاہ نے یہ مرد قلندر تیار کیا ہے، اور اس نے علاقے کو یا رسول اللہ کی صدا سے رنگ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں بہت بڑے آستانہ ہے بارو شریف۔ علم ہے، عمل ہے، محبت ہے، پیار ہے، خلوص ہے، اخلاق ہے، مٹ ہے، پیار ہے، اور جہاں علماء کی وہاں قدر ہوتی ہے اور سادات کی وہاں قدر ہوتی ہے۔ یہ سادات ہی جانتے ہیں کہ سادات کو جو عزت آستانہ عالیہ بارو شریف میں ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ یہ جو سادات آستانے ہیں نا، اللہ پاک شاد آباد رکھے، مسلک اہل سنت پکا ہو، راودی نہ ہو، خارجی نہ ہو، کوئی بلا بھیڑی بلا نہ ہو، سید ہو اور مسلک پکا ہو، سچا ہو۔ ان کے آستانوں پہ میں خود جو کہ سید ہوں، سادات کے آستانوں پہ جاتے ہیں۔ ہونا چاہیے تھا نا بھئی، قومی بھائی ہے، ایک بابا ہے، ایک دادا ہے، ایک نانا ہے، تو عزت دینی چاہیے نا۔ آپ نے عزت لگے برائے تھا نہیں، پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آل رسول آیا ہے۔ آستانہ عالیہ بارو شریف کوئی سید کا چھوٹا بچہ بھی گیا ہے تو بزرگوں نے عزت کی انتہا کر دی ہے اور بتایا ہے صحابہ کا ادب بھی یہاں ہے، آل محمد کا ادب بھی یہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، آستانہ عالیہ سواگ شریف۔ اہمیں بک بک کرتے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ بارو شریف والے جناب حضور کی آل کا ادب نہیں کرتے، سادات کا ادب نہیں کرتے، اور سادات ہو، راوی نہ ہو، صحابہ کو پھونکنے والا نہ ہو، پکا ٹھکا امام احمد رضا کی فکر رکھنے والا اگر سید زادہ جائے یہ اس کی جوتی کو سر کا تاج بنانے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لیکن عقیدہ تو صحیح ہو۔ جب عقیدہ ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر نسب کیا فائدہ دے گا؟ نسب تب تک فائدہ ہے جب ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ جب عقیدہ ہی نہیں ہے پھر نسب سے کام نہیں چلتا۔ نسب بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ نسب عقیدہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ 4 بچے ہیں، باپ کی وراثت سے تمام کو حصہ ہے، اگر وہ سب کا عقیدہ سچا ہے۔ اگر ایک کا ایمان نہیں ہے وہ وراثت سے فارغ ہے، نسب سے وراثت ملتی ہے۔ اور باپ تو ہے نا، وراثت سے کیوں گیا؟ کہا وراثت بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ ایمان پہلے ہے، ایمان۔ تو میرے بھائیوں یہ نسب بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ جب ایمان بھی نہیں ہے پھر نسب کیا کرے گا؟ لہذا پہلے اپنا عقیدہ پورا کرو، پھر دیکھو بارو شریف والے آپ کو سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا
اگر قبلہ پیر صاحب کو کوئی بولے آپ کے مرید ایسے ہیں، آپ کے مرید ایسے ہیں، آپ کے مرید ایسے ہیں، یہ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا ہے، میرے سامنے میرے مریدوں کا قلعہ کرتے ہو۔ مرید ہمارے ہیں، ان کی تربیت ہمارے بزرگوں نے کی ہے، ہمارے شیخ نے کی ہے۔ ہمارے مرید تو داڑھی والے ہیں، ہمارے مرید تو امامے والے ہیں، ہمارے مرید تو چھوٹی داڑھی بھی جو ہے ان کو اجازت نہیں ہے کہ دو چھوٹی داڑیاں رکھائیں، کیونکہ ایک مٹھی سے کم داڑھی کروانا یہ بھی حرام ہے۔ ہمارے مرید تو آپ کو پگڑی والے نظر آئیں گے، چٹے کپڑوں والے نظر آئیں گے، سنت لباس والے۔ تو میرے مریدوں کا قلعہ کرتے ہو، پیر صاحب کو گوارا نہیں ہے کہ ان کے مریدوں کا قلعہ کیا جائے۔ حضرت صاحب کے سامنے ان کے شاگردوں کا قلعہ کرو، ان کو گوارا نہیں ہے ان کے شاگردوں کا قلعہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے سامنے میری اولاد کا قلعہ کیا جائے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری اولاد کا میرے سامنے قلعہ کرو گے تو سن لو، صحابہ مصطفیٰ کے شاگرد ہیں، آل محمد میرے نبی کی آل ہے۔ صحابہ کا قلعہ کرو گے تو بھی مصطفیٰ ناراض، آل محمد کا قلعہ کرو گے تو بھی مصطفیٰ ناراض۔ حضور کا ادب کرنا ہے تو صحابہ کا ادب بھی ضروری ہے، آل محمد کا ادب بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ آخری الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ اسلامی معاشرے پہ میں نے بات کرنی تھی لیکن وقت نہیں بچا، میں یہ جملہ میرا توجہ سے سن لو۔ حضور کا ادب ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا حد درجہ ادب کرتا ہے، اتنا ادب کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے نام کی کانفرنسیں کرواتا ہے، یوم صدیق اکبر کے نام سے کانفرنس کراتا ہے، فاروق اعظم حضرت عثمان ذوالنورین، اما عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے نام سے کانفرنسیں کرواتا ہے۔ اگر حضرت علی پاک کے لیے اس کے دل میں میل ہے، سید پاک کے لیے اس کے دل میں میل ہے، حسنین کریمین کے لیے اس کے دل میں میل ہے، وہ صحابہ کرام کی بات کرتا ہے، نبی کی آل کے لیے میل رکھتا ہے۔ یہ آل محمد کی میل نہیں ہے، یہ ذات رسول کے لیے میل ہے، یہ حضور کی بے ادبی ہے، یہ نبی پاک کا بغض ہے۔ وہ بندہ حضور سے کبھی راضی نہیں کر سکتا حضور کو جو نبی کی آل کے لیے بغض رکھے، صحابہ کے ادب کی بات کرے۔ صحابہ کا ادب اس کا قبول ہے جو آل محمد کا ادب کرنے والا ہے۔ اور سن لو، کوئی حضور کی آل کا اتنا ادب کرتا ہے کہ علی 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 کہتے کہتے نعرے لگاتے لگاتے تھکتا نہیں ہے، گلا پھٹ جائے، گلا خشک ہو جائے اور حضرت علی پاک کے نعرے لگاتا رہے، امام علی مقام کی یادیں مناتا رہے، نیازیں پکاتا رہے، لیکن اس کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے میل ہے یا زبان پہ میل ہے، اس کے دل میں حضور کے خلفائے راشدین کے لیے میل ہے یا زبان پہ میل ہے، اما عائشہ پاک کے لیے میل ہے یا حضرت امیر معاویہ کے لیے میل ہے یا حضرت ابو سفیان کے لیے میل ہے، حضور کے کسی ایک صحابی کے لیے میل ہے، تو یاد رکھو یہ علی علی کہنا اس کا کام نہیں آئے گا، کیونکہ صحابہ کا میل یہ حضور کے لیے اس کے دل میں میل ہے۔ صحابہ کی بے ادبی یہ حضور کی بے ادبی ہے، لہذا ادب رسول کا تقاضا ہے ازواج رسول کا بھی ادب کیا جائے، آل رسول کا بھی ادب کیا جائے، اصحاب رسول کا بھی ادب کیا جائے۔ یا رسول اللہ کہنے والوں، میلاد منانے والوں، مسلک حق اہل سنت و جماعت، آپ کو دلائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے علماء کے چہرے ہی بتاتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بھی نور دیا ہے، قیامت بھی نور والے ہیں۔ آپ کے علماء کا تقوی بتاتا ہے کہ ہم الحمدللہ ہمارا مسلک حق ہے۔ آپ جانتے ہیں دوسروں کو ان کے مولوی کیا کیا کر رہے ہیں اور ان دوسرے عقیدوں سے تعلق رکھنے والوں کا کردار کیا ہے، ان کا تقوی کتنا رہ گیا ہے، ان کا عملی میدان میں کیا حال ہے۔ یہاں زہد ہے، یہاں تقوی ہے، یہاں پرہیزگاری ہے، یہاں پر اللہ پاک نے ظاہری حسن بھی دیا ہے، سینوں کا نور بھی دیا ہے۔ اور کیا دلیلیں مانگتے ہو؟ حضرت غوث اعظم بھی ہمارے ہیں، امام اعظم بھی ہمارے ہیں، داتا علی حجویری بھی ہمارے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہمارے ہیں، پیر سباگ لجپال بھی ہمارے ہیں، پیر بارو کریم لجپال بھی ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اتنے بڑے بڑے مرد میدان، اتنے بڑے بڑے مرد قلندر ہمارے مسلک میں آئے ہیں، اور اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ 1000 سال پہلے ایک اللہ کا بندہ گزرا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اس کے بعد اگر ایسا جوان جس کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے کوئی دنیا میں آیا ہے تو پیر سباگ لجپال آیا ہے۔ ارے ایسی ہستیاں ہمارے مسلک میں موجود ہیں، دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھیرے لے لے مت بنو، جو کان سے پکڑے
पकड़े उसके साथ चल दो, जो उंगली दिखाए उसके साथ पड़ जाओ। ये काले, ये नीले, पीले अपने अपने मसलक पे कायम रहे। हमें क्या जरूरत है किसी और के पास जाने की? हमारे पास दलाइल इतने हैं। हमारा अकीदा कुरान काफी है, हमारे अकीदे पर नबी का फरमान काफी है, हमारे अकीदे पर हजारों लाखों औलिया किराम की मोहर है। और 1400 साल तारीख इस्लाम में लाखों उलमा ने मोहर लगाई है। अगर रूए जमीन पर सच्चा अकीदा है, या रसूल अल्लाह कहने वाला अकीदा है, लोगों सुन लो, किसी मसलक में बात ही किसी मसलक में आपको ये रवादारी नजर नहीं आएगी। कोई नारे तकबीर लगाएगा, नारे रिसालत नहीं लगाएगा, नारे खिलाफत लगाएगा, नारे हैदरी नहीं लगाएगा। कोई नारे हैदरी से जल जाएगा, मर जाएगा, और कोई नारे खिलाफत से जलने मरने लग जाएगा। सुनी जाओ, तुम्हें मुबारक हो। मैं आपके गले में मुबारक के हार डालूं, मैं फूलों के हार डालूं, मैं आप पर गजरे निछावर करूं, मैं उठकर आपको सलामी दूं, मुबारकबाद दूं। तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें अहले सुन्नत जैसा अकीदा मिला है। हाथ उठाओ, तुम्हें अहले सुन्नत वाला अकीदा मिला है। नारे तकबीर भी जहां लगाता है, अल्लाह की तौहीद के कायल भी हम हैं, हुजूर की रिसालत के कायल भी हम हैं, खत्म नबूवत के कायल भी हम हैं, सहाबा किराम की इज्जतों के कायल भी हम हैं, आले मोहम्मद की तहारतों के कायल भी हम हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मेरे भाई, ये भी हुजूर दा अदब है कि आप दी गल मनी वने और 5 टाइम दी नमाज पढ़ी वने। जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, उसके नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ मोहब्बतों का रिश्ता बहुत कमज़ोर है। जो माँ बाप का अदब नहीं करता, वो आका पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत से बहुत दूर है। जो सूद के लेन देन करता है, बैंकों से लेन देन करता है, बीमा पॉलिसियाँ कराता है, ये सूद का निज़ाम है। वो हुजूर की शरीयत से उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। जो बेटी को ज़मीन से हिस्सा नहीं देता, जो बहन का जायदाद से हक मारे बैठा है, जो बेवा भाभी का और भतीजे भतीजी यतीमों का माल खा गया, ये शरीयत मुस्तफ़ा से बहुत दूर है। बन्ने तोड़ना, पानी चोरी करना, अपने जानवर दूसरों की चरागाहों में चराना, शरीयत ने सख्त मना किया है। बेटी जवान हो, डिमांड मत किया हो, ये दो ये दो ये दो। अच्छा घर देखो, दीनदार घर देखो, वक्त पे बच्चियों की शादियां करो। बच्चियों को माल की लालच में बिठाए रखना और बूढ़ा कर देना, ये मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है। मेरे भाइयों, जो बहुएं बन के आती हैं आपके घर में, उनको अपनी बेटियां समझो। उनको दबा के रखना, उनको मिटा के रखना, उनको तकलीफ़ें देना, ये इंसानियत नहीं है। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ है। उलमा की इज्जत करो, उलमा का एहतराम करो। इस मुआशरे में आज जितना दीन जिंदा है, ये उलमाए हक्का आले सुन्नत व जमात की वजह से जिंदा है। आपके इलाके में रहमत का दरिया बह रहा है, इल्म का समंदर ठाठे मार रहा है। आपकी औलाद है, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनमें से आलिम बनाओ, आलिमा बनाओ, कारी बनाओ, कारिया बनाओ। मेरे भाइयों, अगर आपके ख़ानदान में एक आलिम दीन पैदा हो गया, आपकी नस्लों तक ये नूर, ये रोशनी जारी और सारी रहेगी और दीन का शऊर जिंदा रहेगा। दीनी मदारिस के साथ माली ताउन करना, ये अपना शियार बनाओ, ये सदका जारिया है। अपनी औलाद को नहीं पढ़ा सके तो तोलबा की खिदमत करो, तो आपके खर्च से जिन तोलबा की मुआवनत होगी वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगी। आप कब्र में चले जाओगे, ये मुसल्ले पे कभी कुरान पढ़ेगा तो उसका नूर भी आपकी कब्र में पहुंचेगा। दीनी मदारिस के साथ ताउन करना सीखो, अपने उलमा को मजबूत करो, अपने मदारिस को मजबूत करो और अपने अकीदे पे पांव पे खड़े रहो। ये नहीं कि जो आए उधर ले जाए, अपने अकीदे पे डट जाओ और बताओ, जमीन हिले तो हिले, आसमान हिले तो हिले, पहाड़ हिले तो हिले, हमारा अकीदा आले सुन्नत है। जिएंगे तो या रसूल अल्लाह कहते हुए, मरेंगे तो या रसूल अल्लाह कहते हुए सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी। इन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।